Assalamu alaikum everyone, this is Rumasa Akil from the platform of Muhammad Ali Jinnah University and you are watching Be Inspired. Be Inspired एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे यंगस्टर्स इंस्पिरेशन लेकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे ऐसी पर्सनालिटीज को जिन्होंने अपनी अपनी डोमेन के अंदर बहुत नाम कमाया, खुद को पहचाना, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाना और स्टार बन गए। मजीद जानेंगे उनके बारे में कि वो किस तरह इस मुकाम तक पहुंचे और वो समझते हैं कि किस तरह से हमारी यंग जनरेशन या हमारे यंगस्टर्स भी उनकी तरह बन सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान स्टेट ऑयल हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सीमेंस पाकिस्तान हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, nominated as chairman think tank on integrated energy sustainability by government of Pakistan, board member of multiple organizations and universities, also taking the honor of सितारा इम्तियाज, जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट्स का और हमारे माशरे का बेसिकली माइंडसेट ये है कि हर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। आप भी माशाल्लाह से इंजीनियर हैं, तो ऐसी क्या चीज थी, ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी जिसने आपको ये इंस्पायर किया और आप एंटरप्रेन्योर बने और इंजीनियर बने? ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी? देखिए जी, जिंदगी में दो चीजें याद रखें। एक चीज तो है फोकस, दूसरी चीज है अकीमुत सलात, अकीमुत ज़कात। इसका मतलब नमाज कायम करना नहीं है, सलात कायम करना है। कुरान में कहीं नमाज का जिक्र नहीं, सलात का जिक्र है। सलात एक सिस्टम है, सोशल सिस्टम, उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं, सलाह रहमी, हक़ुल इबाद, अल्लाह की फराइज, ये सलात है। उसका एक जुज़ है जिसमें हम प्रैक्टिकली प्रे करते हैं, जिसे नमाज कहते हैं हम अपनी ज़बान में। नमाज का लफ्ज़ कुरान में कहीं नहीं आया, सलात का है। और जब सलात का है तो अकीमुत ज़कात का भी है, ज़कात भी कायम। ज़कात फाइनेंशियल सिस्टम है। ये तो दो चीज़ें हैं। और फोकस, इस्लाम ने वलअसर कहता है कामयाबी के लिए कि वलअसर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यानी मैं ज़माने की कसम खाता हूँ कि इंसान खसारे में, यानी हम और आप सब इंसान हैं। ये नहीं कि मुसलमान खसारे में है कि हिंदू खसारे में, इंसान खसारे में। बिल्कुल ऐसी है। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने सही काम किए, जिन्होंने हक पे रहे यानी डट गए और उसके बाद मेरे ऊपर मेरे लिए सब्र किया, मैंने उनको फिर बख्श दिया। ये तो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है जिंदगी गुजार जब मैंने शुरू की। और ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, वो जज थे, इसलिए मुझे ये बात समझ आई। और फिर जिंदा कुछ हासिल करने का तरीका है कि आप मुशावरत करें, फिर फैसला कर लें और उसके बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, अटल हो जाए, रोज चेंज ना करें। अगर आपने तय कर दिया कि ये होना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। फिर उसके अगर मैंने अच्छा हो गया तो मैंने क्रेडिट ले लिया, बुरा हो गया तो रिस्पॉन्सिबल रमैसा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ गुड और बैड, इफ आई एम अ लीडर, इफ आई एम a person who is leading, I should take the responsibility of good and bad both. Exactly. क्रेडिट मैं दूसरों को दूं, अपने को ना दूं। बिल्कुल ठीक है। एक बात है, बिल्कुल। जिंदगी मैंने शुरू की अप्रेंटिस से, रंगून ऑयल, बर्मा ऑयल मिल। आजकल बर्मा का बड़ा ताल्लुक है, नाम सुन रहे होंगे, आज माशाल्लाह लगा है कल उनके यहाँ, तो इसलिए म्यांमार कहते हैं, उससे पहले बर्मा कहते थे। बर्मा ऑयल मिल्स थी, तो उससे मैंने लोवेस्ट जगह से 74 में अपना काम शुरू किया था। जब मैं FSC करके आया तो एक साल का वक्फा था इंजीनियरिंग शुरू होने में, तो उस एक साल में मैंने अप्रेंटिसशिप कर ली। फिर 74 से 79 तक मैं इंजीनियरिंग में रहा, यानी 75 से 79। और उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में मैंने मास्टर्स किया और भी चीज़ें की। फिर मैं बाकी चीज़ें करता रहा, स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से, बेप्सन से, मुख्तलिफ जगहों से बिजनेस। तो मैं क्यों बना, ये डेस्टिनी थी मेरे ख्याल में मेरी। हाँ, असूल यही थे जो मैंने आपको पहले बताया। अब अल्लाह ताला ने मुझे इंजीनियर बना दिया। मुझे शौक था इंजीनियरिंग का, क्योंकि इंजीनियरिंग का मुझे शौक क्यों था, मुझे बचपन में इंजीनियरिंग का शौक ये था कि इंजीनियरिंग में झूठ नहीं बोला जाता। 2 + 2 4 होते हैं।
بالکل ایسی ہے. ہر چیز میں، Calculation. بزنس میں، مارکیٹنگ میں، سیلز میں، وکالت میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں، کہیں 2 + 2 4 نہیں ہوتے. سب بالکل. ڈسکلیمر کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آپ نے اگر آج کل کے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے اس سے پہلے ڈسکلیمر ہوتا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہر چیز دوسرے کی، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف آپ کو ہوا میں بھیج رہے ہیں. تو یہ انجینئرنگ کا مجھے اس لیے شوق تھا کہ یہ پریکٹیکل چیز ہے، ہاتھ سے کرنے کی چیز ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ فیکٹس آف لائف پہ کام کرتے ہیں، ناٹ فینٹاسی. ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کی فکشن، اور یہ اگر نہ ہوتی یا شاعر نہ ہوتے تو ہم شاید آج یہ ساری چیزیں نہ کر رہے ہوتے. وہ بھی ضروری، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والا تو انجینئر ہی ہوتا ہے نا. بالکل. اگر کسی نے اڑن کھٹولا بنانا تھا دماغ میں، تو آج اڑن کھٹولا جو ہے جہاز ہے، تو وہ کس نے بنایا ہے؟ انجینئر نے. میڈیکل بھی آج کل سارا انجینئر ہے. یہ جو کیمرہ چل رہا ہے یہ بھی انجینئرنگ ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے یہ بھی انجینئرنگ ہے، یہ ساری چیزیں. تو میں نے دیکھا انجینئرنگ از ون آف دا بیسک انگریڈینٹ آف یور لائف. تو یعنی جسے کہتے ہیں نا جیسے روح ہمارا ہے، جب تک روح ہم میں ہم زندہ ہے. تو انجینئر کے لیے ہر چیز کو سمجھنا پہلے ضروری ہوتا ہے، فیکٹس پہ کام کرنا ہوتا. تو یہ تو ایک ہوگی. اب سکسیس پہ آپ جب آتے ہیں تو پھر میں نے وہاں سے ترقی کرتے کرتے ہمیں زندگی میں کبھی سیکنڈ نہیں آیا، نرسری سے لے کے آج تک. زبردست. اور فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن، نیشنل ٹیلنٹ اسکالر، احسان حیدر اسکالر، قائد اعظم اسکالر جس یونیورسٹی میں آپ بیٹھی ہیں. اور پھر میں نے فیڈرل منسٹر سے پرائم منسٹری کرنے کو رہ گئی ہے، باقی سب کر لیا. اچھا، اب آپ کہتی ہیں سکسیس کیا؟ میرے نزدیک سکسیس خوش رہنا ہے. ہر آدمی سکھاتا ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس یو ہیپی، میکس یو ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. نوبڈی سیز میکس یو ہیپی. اصل چیز جو ابھی ہم کرتے ہیں، یہ اگر کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، آپ خوش ہونے کے لیے کرتے ہیں کام، کہ آپ کو پراؤڈ ہو، پرائڈ ہو. ہمارے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہیپی کیسے رہو. وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں ریس کے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ریس کس سے لگا رہے ہیں، اور وہ کسی کو رون دیتے ہیں، کسی کو ٹکر مار دیتے ہیں. ان کے اندر اخلاقیات اور ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں. میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں، سکسیس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے اوپر، کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو جائیں، یا کسی کو مار کے آپ بن جائیں، یا کسی کو تباہ کر کے. سکسیس وہ ہے جو آپ دلوں پہ راج کریں، اور آپ خود بھی خوش ہو، مطمئن ہو، ضمیر آپ کا مطمئن ہو. یہ چیز کرنا، یہ نہیں کہ میں دوڑ رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے کسی بھی طریقے سے اتنے پیسے بنانے ہیں، میں نے کسی کو ذلیل کر کے آگے پہنچنا ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ کرنا. یہ سکسیس نہیں ہے. ہر آدمی کے نزدیک سکسیس الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ آ جائے گا تو میں سکسیسفل ہوں. بہت لوگ سمجھتے ہیں مجھے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو میں سکسیسفل ہوں. اس لحاظ سے تو تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محل نہیں بنائے، نہ انہوں نے بہت بڑی کمپنیاں بنائی، تو اس کا مطلب وہ سکسیسفل نہیں تھے. وہ دنیا کے نمبر 1 آدمی، انہوں نے سوسائٹی آرکیٹیکٹ، حضرت عمر سسٹم آرکیٹیکٹ. تو کہنے کا مقصد ہے سکسیس کا جو معنی ہے آپ کے نزدیک، میرے نزدیک ڈیفائن کرنے بڑے ضروری ہیں. میرے حساب سے سکسیس کا مطلب ہے کہ سرو کرنا. اگر میں کسی طریقے سے ایسی پوزیشن پہ پہنچ جائیں جہاں میں عام آدمی کو سرو کر سکوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو مختلف چیزیں بخشی ہیں. کسی کو فزیکل طاقت، کسی کو دماغی طاقت، کسی کو شکلن طاقت، کسی کو علم کی طاقت، کسی کو. ان ساری چیزوں کو استعمال میں کس چیز کے لیے کرتا ہوں اس کا حساب دینا ہوگا. وہ میں استعمال کروں اس چیز کے لیے جہاں ہر آدمی کو فائدہ. جیسے اس وقت اگر میں بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہوں تو میرا کوئی کمرشل فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی اور نہیں. میرا فائدہ یہ ہے کہ میں آنے والی جنریشنز کو اپنے تجربات بتا رہا ہوں، اور یہ میں وقت اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے اس کا ثواب پیسوں میں نہیں مل رہا، میرا اس کا ثواب جو ہے نا، یا اس کا اجر جو ہے مجھے مل رہا ہے کہ اگلی جنریشن کو میں سکھا رہا ہوں. بالکل ایسے ہے سر. اچھا، اب یہ سکسیس کا مطلب ہمارے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، چاہے اس کے بعد میں جوتے چٹکاتا پھروں. بل گیٹ یا کوئی بھی اگر بندہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں، میں وائی پی او کا بھی ہیڈ رہا ہوں، اور مڈل ایسٹ کے چیپٹر کا بھی رہا ہوں. اس میں وائی پی او ایک ینگ پریزیڈنٹ آرگنائزیشن ہے. اب میں گولڈ ہو گیا ہوں، لیکن میں کہنے کا مقصد اس میں دنیا کے 100 کچھ بڑی کمپنی کے سی اوز ہیں، اور وہ ایک
آپ خود نہیں بنتے, لوگ انوائٹ کرتے ہیں. بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد میں اس میں بھی رہا ہوں. تو میں نے ہر آدمی سے یہ سوال پوچھا کہ بھائی سکسیس تمہارے نزدیک کیا ہے. ہر آدمی نے مختلف بتایا. میرے نزدیک سکسیس ہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہو, شاندار ہو, میں عیاشی سے بیٹھا ہوں, یہ ہو. کسی کے نزدیک سکسیس بہت پیسے ہیں, کسی کے نزدیک اچھی گاڑیاں ہیں, کسی کے نزدیک اچھی نوکری ہے, کسی کے نزدیک. میرے نزدیک یہ ہے کہ میں لوگوں کو روزگار فراہم کروں اور ایسی پوزیشن پہ ہوں جہاں میرا ہاتھ یوں ہو, یوں نہ ہو. بالکل. تو اس لیے میں انٹرپرینیورشپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ نوکریاں دیتے ہیں, نوکریاں لیتے نہیں ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو انٹرپرینیورز وہ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں, دینے والے ہیں. بالکل. اور دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے, لینے والے کا نیچے. اب ہم لوگ ڈاکٹر بن کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, ہم انجینئر بن کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی ہمیں نوکری نہیں مل رہی. بھائی تمہیں نوکری نہیں مل رہی, کچھ اور کر لو. انجینئر بنے ہو تم, کچھ سوچو. کراؤڈ فنڈنگ ہے, وینچر کیپٹلسٹ ہے, آپ کا اینجلز ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, محنت تو کریں, راستہ تو چلیں, لوگ ملیں گے آپ کو راستے میں. بتائیں, میں نے کم از کم کوئی اب تک 10 ایسے لوگوں کو ٹرین کیا ہے جو اس وقت اپنی کمپنیاں چلا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے ان کے یہاں کافی لوگ ملازم بھی ہیں. تو اس لیے بجائے جاب سیکر بننے کے, جاب آپ دینے والے بن جائیں. بالکل بالکل بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ انوویٹو ایکسیلنس اور رسپانسبلٹی بہت ضروری ہے زندگی میں. اور فرسٹ ڈفرینٹ اینڈ کریجیس ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ, کیونکہ آپ اگر پہلی دفعہ کوئی کام کہیں گے کہ یار یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں, تو آپ پیدا بھی تو پہلی دفعہ ہوئے تھے, تو اس میں تو کوئی برائی نہیں تھی. پھر چینج بڑی ضروری ہے, ڈفرینٹ ہونا دوسرے سے, تبھی تو آپ ڈسٹنگوش ہوں گے نا. اگر مثال کے طور پر یہاں سب کالے کپڑے پہنے ہو کسی کو, اور منہ پہ ماسک لگائیں تو سب ایک جیسے لگیں گے, لیکن اس میں سے ایک لال کپڑے پہن کے آ جائے تو فوراً سب کی نظر اس کے اوپر جائے گی. تو یو ہیو ٹو بی ڈفرینٹ. So that, and then you have to be courageous. ڈفرینٹ ہونے کے لیے بڑا courageous ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں میں آئندہ نسل کو سمجھ نہیں آتی, لیکن ان کے ساتھ ویلیوز بھی ہیں. ویلیوز یہ ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ کریں. یہ نہیں کہ ہم بدماشی کر کے ڈفرینٹ کریں, یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے کیسے ڈفرینٹ کرتے ہیں, ویلیوز سے کیسے, دینے سے, لوگوں کو انسپائر کرنے سے کیسے کرتے ہیں. دس از ہاؤ مائی سکسیس. اگر میں آج آپ نے مجھے یہاں بلایا, یہ میری سکسیس ہے, یہ میرا ڈریم ہے کہ مجھ سے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, ورنہ میری کیا حیثیت ہے. تو آپ اگر مجھ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے کچھ کیا ہے, اس کا مطلب زندگی میں, تو یہ میرا ریوارڈ ہے آپ کی طرف سے. بالکل. اچھا سر, انٹرپرنورز جو ہے نا ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ کیوں آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتی ہے کہ بس ایک جاب مل جائے تو بس وہی ہمارے لیے سکسیس ہے, بس اسی کو لے کے چلتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں مطلب بتایا, بالکل بالکل, وہ لوگوں میں ختم ہو گیا. ماں باپ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں, بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. تعلیم ہے ہمارے پاس, تربیت نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. تعلیم سب کے پاس ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت سے ہمارے بزرگوں کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں. ایسے ہی بالکل. آج سے 100 سال پہلے کس بزرگ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آکسفورڈ سے پڑھا تھا, یا ہارورڈ سے, یا کہاں سے, یا انہوں نے کوئی جاب کیا تھا؟ نہیں. بالکل ایسی ہے. انٹرپرینور ہی تھے نا, انہوں نے ایک چیز لی, انہوں نے ایک لیڈرشپ لی, انہوں نے دنیا کو بنایا. آج 1.8 بلین لوگ ان کے فالوور ہیں, جان دینے کو تیار ہیں. حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن لوگ ان کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے انٹرپرینور اس لیے نہیں بنتے ہمارے کہ لوگ سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے. انٹرپرینور جو ہے نا شروع میں تکلیف سے گزرتا ہے, پھر وہ آرام سے گزرتا ہے, کیونکہ اس کی اپنی چیز ہوتی ہے. جاب میں یہ ہے کہ میں چلا گیا, تنخواہ آ گئی 1000 روپے, 10,000, 20,000, 50,000, بس یار تنخواہ آ رہی ہے, آرام سے بیٹھے, دوسرے کا پیسہ ہے, کھا رہے ہیں. کام کرو نہیں کرو, دوسری نوکری کر لو, صبح نہ جاؤ, گچا مارنا, یہ ایزی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا رشوت لینا صرف کرپشن ہے, یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ کام ایمانداری سے نہ کریں. آپ اگر جس جگہ اس طرح بیٹھی ہیں, اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتی, آپ بھی کرپشن کر رہی ہیں. ہمیں حق نہیں ہے پھر دوسرے کو کرپٹ کہنے کا. اگر یہ ڈنڈی مار رہے ہیں, یا یہ ڈنڈی مار رہے ہیں اپنے کام میں, یا جھوٹا اوور ٹائم لکھ رہے ہیں, یہ بھی اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا باقی لوگ کرپٹ ہیں. کیونکہ کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیٹیشین ہی صرف کرپشن کریں گے یا باقی لوگ ہی کریں. کرپشن دودھ والا بھی کرتا ہے پانی ملا کے, ڈرائیور پیٹرول چوری کر کے, یا سب. تو انٹرپرینیورشپ اس چیز کا نام ہے جہاں آپ اپنی دنیا کریٹ کریں. اپنی دنیا وہ کریٹ کرتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے, جو فرسٹ ڈفرینٹ اینڈ کریجیس ہوتا ہے. اس کے 4-5 اصول بتا دوں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک وہ یہ ہے کہ ہم سے, میرا ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے آسانی کے لیے بنایا ہے, ہے تو یہ ایک نارمل کانسیپٹ, لیکن اس کو ہم سے کہہ دیا, HHAMSEY. ایچ سے ہیومن ہے, یعنی میں اور آپ انسان,
بالکل. A سے ایٹیٹیوڈ اپروچ, M سے مارکیٹ, S سے سروس, E سے ایگزیکیوشن اینڈ Y سے yield. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اگر انسان صحیح ہوں گے تو ہمارا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ صحیح ہوگا, پازیٹیو ہوگا, ہم پازیٹیو انرجی بکھیریں گے بجائے نیگیٹو انرجی بکھیرنے کے, اور ہمارا پازیٹیو ہوگا. اس کے بعد ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے, کسی اورے میں آپ جاتے ہیں آپ ڈسکمفرٹ ہو جاتے ہیں اس آدمی کا, اور کسی اورے میں آپ کمفرٹ لیول آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ اٹریکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اس آدمی کے یا اس پرسنالٹی. تو اورا جس کا پازیٹیو ہوگا وہ اٹریکٹ کرے گا, جس کا نیگیٹو ہوگا وہ ریپیل کرے گا. بالکل سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو غم ہے, آپ رو رہے ہیں, تو کتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو چند جن کی آپ کے ساتھ شرکت داری ہے, لیکن آپ ہنس رہے ہوں گے تو پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ اورا کیسے کریٹ کرتے ہیں. پرسنل لائف ایک الگ چیز ہے اور ایک پبلک لائف ایک الگ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے انٹرپرینور اس لیے نہیں بنتے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم انسان کیسے بنے, پھر ہمارے پروسیس, پھر میرا فارمولا ہے 5P 2C and 1G. یعنی انٹرپرینور کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلے میرے پاس اچھے لوگوں کے ساتھ میں مشورہ کروں, گڈ پیپل. دین پروسیسز مجھے پتا ہونا چاہیے, جو میں کام کرنے جا رہا ہوں مجھے آتا ہے یا نہیں آتا, نہیں آتا تو کسی سے سمجھ لوں. پھر اس کے بعد پروڈکٹیوٹی میں اپنی بڑھاؤں, یعنی 1 گھنٹے میں جو دوسرا کام کرتا ہے میں 10 منٹ میں کروں, بالکل, تبھی تو پروڈکٹیو ہوں گا نا. اسی طرح آپ کو پھر آپ کے پاس پروفٹ آئے گا, جب آپ پروڈکٹیو ہوں گے تو آپ زیادہ کمائیں گے, جب آپ زیادہ کمائیں گے تو آپ دنیا پہ بھی خرچ کریں گے, جب دنیا پہ خرچ کے زکوٰۃ آپ اسی وقت دیں گے نا جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کاسٹ کو کنٹرول کریں گے, پھر کیش کو لے کے آئیں گے, اور پھر آپ کی گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا, گروتھ جو آپ نے کہا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے, تو میں اس فارمولے کے تحت یہاں تک پہنچا. اب میری گروتھ ہو گئی, اب میں گرو کر کے اس لیول پہ پہنچ گیا. اب آگے جتنی زندگی ہے اس میں کہاں تک گرو کرتا ہوں اب یہ اللہ جانتا ہے. تو ہمارے انٹرپرینور لوگ سمجھتے نہیں کہ آج مجھے دیکھیں گے کہ یہ بڑے سکسیسفل ہیں, میری 45 سالہ جدوجہد کو نہیں دیکھیں گے کہ میں پہلے دن آفس میں جھاڑو لگا رہا تھا یا میں چائے بنا کے دے رہا تھا. وہ کسی کو یاد نہیں ہے. سب کہتے ہیں سہیل صاحب تو مزے کر رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. جو سفر شروع ہوا پہلی سیڑھی وہ کیا تھی, بالکل, اور آخری سیڑھی تو میرا سکسیس ہے نا. تب میں نے صحیح زینہ چوڑا, میں نے صحیح طریقے سے کام کیا, میں نے اپنا فوکس رکھا تو میں یہاں پہنچ گیا. اب میں یہ کہوں, اب مجھے اس وقت آپ دیکھیں اور آپ کہیں کہ میں سہیل وجاد کی طرح ہو جاؤں یا XYZ کسی کی طرح بھی ہو جاؤں, تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یو ہیو ٹو پٹ 45 ایئرس. ٹھیک ہے, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو آپ 7 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, یعنی 45 ایئرس کو 7 سے ڈیوائڈ کریں تو کیا بنتا ہے؟ ابھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں سر. تقریباً 6 ٹائمز ہوتا ہے, 6.4. ٹھیک ہے نا, 6.4. ہاں میں نے کہا آپ کریں گے تو یاد رہے گا, ورنہ میں بتا دیتا. تو 6 کے قریب ہوتا ہے. جی 6, بالکل, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کم از کم 6 سال میں آج کل سکسیس حاصل کر لینی چاہیے. ہم نے جو 45 سال میں اچیو کیا, آپ کے پاس انفارمیشن گوگل پہ اور چیزوں پہ وہ ساری اللہ 6 سال میں. تو آپ کم از کم 6 نہیں تو 10 سال میں جب آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں تو یو شوڈ بی ایٹ دا پیک آف یور کیریئر. اینڈ دیر یو نیڈ فوکس اور اپنا اسمارٹ ورک, ناٹ ہارڈ ورک. ہارڈ ورک تو سب کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرنے سے آپ میسن بن سکتے ہیں, مزدور بن سکتے ہیں, کھودنے والے وہ بہت محنت کرتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہ کیا ہوتی ہے بیچاروں کی؟ سارا دن خان ساما جو تندور پہ لگا رہا پسینے میں, اور اس کو کیا دیتے ہیں. لیکن جو عقل سے کام لیتا ہے, اسمارٹ ورک کرتا ہے, وہ تندور لگواتا ہے اور تندور والے کو پیسے دیتا ہے. دس از واٹ آئی مین. تو انٹرپرینور جو ہے وہ دینے والا ہے اور تندور والا لینے والا ہے. تو آپ تندور والا نہ بنے, آپ انٹرپرینور بنے. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, جیسے کہ انٹرپرینور اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کے پاس آئیڈیا بھی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا اس کے پاس بہت ہی کم پیسے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں اپنے پہلے پارٹ میں. میں نے کہا تھا وینچر کیپٹلسٹ, اینجلز اینڈ کراؤڈ فنڈنگ اویلیبل ہے. اوکے, پیسہ از ناٹ دا پرابلم, پیسہ از ناٹ اے پرابلم, آئیڈیا از دا پرابلم. اچھا سر, اس کے پیچھے جب آپ اپنا صحیح آئیڈیا لے کے ٹل اینڈ اس پہ 5P 2C اور 1G لگا کے لے جائیں گے تو کوئی بھی اس پہ پیسے لگانے کو تیار ہو. اوکے, وہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہر پلیٹ فارم یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور میرے پاس ایک آئیڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, میں اس کے بعد آئیڈیا لے کے گیا کہ سر آپ یہ کام کر رہے ہیں, میرے اس آئیڈیا پہ کام کریں تو آپ کے پروفٹ ڈبل ہو جائے گا, تو مجھے پیسے دے دے گا کہ ہاں کرو.
جیسے سلیکن ویلی کیسے بنی تھی، سلیکن ویلی کیسے بنی تھی سافٹ ویئر، اسی طرح کے لوگ گئے، آئیڈیا دیا، انہوں نے $100 ملین کی بیچی زیرو سے شروع کر کے. تو انٹرپرینیور اگر انٹرپرینیور وہ ہے ہی نہیں جس کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، خواب نہیں ہے، جس کے پاس خواب نہیں ہے، آئیڈیاز نہیں ہے، وہ انٹرپرینیور نہیں ہے، وہ نوکر ہے. یعنی وہ سرونٹ ہو سکتا ہے، سرو کر سکتا ہے، بٹ ہی کین ناٹ بیکم دی انٹرپرینیور. انٹرپرینیور دنیا میں صرف 2.5% پیدا ہوتے ہیں، یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں. پوری آبادی کے 2.5% لوگ ہوتے ہیں. میری نہیں ہے یہ، آپ کتابیں پڑھیں ہسٹری کی یا مذہب کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2.5% لوگوں کو اس دنیا کا رسپانسبل، باقی لوگوں کا رسپانسبل بنا کے بھیجا ہے. اگر آپ خود بھی دیکھیں، آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد صاحب ہیں تو وہ آپ سب کو کھلا پلا رہے ہیں، تو وہ اتنے، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو وہ 2.5% ہی ہوں گے. بالکل ایسی ہے سر. اچھا سر، وہ کون سے فیلیئرز ہیں آپ کی پوری جرنی میں، جو میجر فیلیئرز ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ فیلیئرز ہیں کہ جس پہ آپ احسان کریں اس کے شر سے پہلے ڈرنا شروع کر دیں. یہ میں نے بہت کیا، بہت سارے احسان کیے لیکن انہوں نے مجھے ذلیل کیا. تو وہ میں سمجھ نہیں سکا یہ بات، اب سمجھ آتی ہے. اب احسان کرنے سے پہلے میں چیک کرتا ہوں بندہ کیسا ہے، کمینہ ہے یا شریف ہے. صحیح. تو دوسری چیز جو ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یعنی بلائنڈ ٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹرسٹ صرف اپنے اوپر کرنا چاہیے. ٹرسٹ یور سیلف اینڈ یور اللہ. بالکل. اف یو ٹرسٹ اینی بڈی دیٹ ہی ول پرووائڈ یو سم تھنگ از ٹوٹلی رانگ. بالکل. آپ کو صرف اپنے ذات پہ اور اپنے اللہ پہ جو، اور اس کے لیے ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کو اردو میں نہیں پڑھاتے، سب عربی میں پڑھ کے یا جنازے پہ پڑھ کے بس فارغ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھیں قرآن، اس میں ہر قسم کی مینجمنٹ، اس میں انٹرپرینور، اس میں نوکری کا، آپ کو پتہ ہے پورے قرآن میں صرف ذکر انٹرپرینورشپ کا ہے. تجارت کرو، یہ کرو، کہیں نہیں لکھا نوکری کرو. اگر آپ دکھا دیں 30 پارے میں سے ایک جگہ مجھے، ایک جگہ کہ نوکری کرو، پورا قرآن اس بیس پہ ہے کہ آپ انٹرپرینور بنیں. بالکل بالکل. اچھا سر، آپ کی نظر میں ایک اچھا مینیجر کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو، اچھا اور برا مینیجر کوئی نہیں ہوتا. اوکے. ہر مینیجر اچھا ہوتا ہے جس سے سر مینجمنٹ بھی خوش رہے اور ان کے وہ اپنے سٹاف کو بھی خوش رکھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہر مینیجر اچھا اور برا ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مینیج کہاں کر رہا ہے. بالکل. اس کو یہ اپنا جو فیلڈ ہے نا اسے چننا چاہیے. اگر آپ میڈیا کو مینیج کر رہے ہیں کسی اور جگہ جا کے تو وہ غلط جگہ پہ مینیج کریں گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ HR میں اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہے، جو MBA کیا ہے، واٹ ایور، تو اگر آپ HR کو ہینڈل کرنا نہیں جانتی تو آپ بیڈ مینیجر ہیں. جو کچھ آپ کو آتا ہے اس کو مینیج کرنا آنا چاہیے پہلے، تو وہ پھر دوسروں کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے، اپنے میں. تو بیڈ اور گڈ مینیجر نہیں ہوتا. ایک مینیجر میری کمپنی میں بیڈ ہو سکتا ہے، دوسری کمپنی میں جا کے ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے غلط راستہ لیا تھا. بالکل. سمجھ آئی؟ بالکل ایسے ہی. تو میں ایک کلاس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، سیم لیکچررز انہیں لیکچر دیتے ہیں یا پروفیسرز، سیم امتحان ہوتا ہے، اس میں سے 2 بن جاتے ہیں بہت کامیاب، 98 نہیں بنتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پڑھائی سیم ہے نا، سیم کلاس ہے، سیم سلیبس ہے، سیم لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں، پھر وہ 98 کیوں نہیں کامیاب ہو رہے؟ کیونکہ وہ توجہ نہیں دیتے، فوکس نہیں کرتے. جو فوکس کرتے ہیں تو اس میں سے 200 کی کلاس ہے، 30-40 لوگ بہت اچھے بن جاتے ہیں، CEOs بھی بن جاتے ہیں، انٹرپرینیورز بھی بن جاتے ہیں، یہ بھی بن جاتے ہیں، باقی سب رول پل رہے ہوتے ہیں، نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انٹرپرینیورشپ کوئی ایک چڑیا کا نام نہیں ہے، اٹس اے فل ریسیپی آف لائف جہاں آپ نے یہ کرنا ہے. اس لیے جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے، جو پچھلی باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا جو کہہ چکا ہوں، تو وہ کریں گے تو آپ انٹرپرینیور بنیں گے. اور مینیجر اچھا، کوئی آدمی برا اچھا نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے بھائی بہت اچھے ہوں لیکن ایز اے دیور بہت برے ہوں. بالکل. یا ایز اے بیٹا بہت اچھے ہوں اور ایز اے پڑوسی بہت برے ہوں. بالکل. تو یہ آدمی برا نہیں ہے، ان کا جس رول میں ہے نا وہ برا ہو جاتا ہے، رول بدل. تو انہیں اس پہ پڑوسی بننے کا رول سیکھنا چاہیے. بالکل. اچھا سر، آج کل آرگنائزیشنز میں یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ جن کے پاس نان مینجمنٹ ڈگری ہے، لائک انجینئرنگ کی ہے یا میڈیکل کی ڈگری ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ڈگری ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے MBA کر کے آئیں. جب آپ کر کے آئیں گے تبھی آپ کو کوئی لیڈنگ پوزیشن ملے گی یا مینیجریل پوزیشن ملے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں انجینئر ہوں، میں نے بھی مینجمنٹ کے کورسز کیے.
مینجمنٹ تو بیسک چیز ہے نا، مینج کرنا. مینجمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم تو نام دیتے نا کہ یہ ہماری مینجمنٹ ہے. یہ مینجمنٹ نہیں ہے. مینج تو آپ کو زندگی میں آپ کو اپنے کپڑے بھی مینج کرنے پڑتے ہیں، اپنے بال بھی مینج کرتے ہیں. آپ صبح بال بنا کے آتے نہیں آتے، آپ اپنے منہ کو صاف ستھرا کر کے آتے. یہ سب مینجمنٹ ہے نا. یہ مینج، یہ ایس او پیز ہے. تو مینج تو آپ کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اب وہ اس لیے کہتے ہیں لوگ کہ جو آپ بیسک ڈگری لے کے جاتے ہیں تو جب آپ سے وہ کام کراتے ہیں تو آپ وہ کر ہی نہیں پاتے. اب وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، رکھ تو لیا، اب اس کا کیا کروں. تو اس نے کہتے ہیں آپ جا کے ایک دفعہ اور پڑھ کے آئیں. اگر آپ اپنا کام صحیح طریقے سے کرنے لگیں تو وہ کبھی بھی نہیں آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ MBA کر کے آئیں. وہ تو کہیں گے آپ خبردار جو ادھر ادھر کے آپ کام کریں. ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں آپ ماسٹرز کر کے آئیں یا MBA کر کے آئیں، بزنس میں کر کے آئیں. بزنس میں دیکھیں ڈگری آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، جیسے ڈرائیونگ لائسنس آپ کو ایک ڈرائیونگ دیتا ہے، لائسنس دیتا ہے کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. لیکن وہاں کہیں وہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ ایکسیڈنٹ نہیں کریں گے یا خود نہیں مریں گے ایکسیڈنٹ کر کے. ڈگری بھی ایسی ایک چیز ہے جو آپ کو لائسنس دیتی ہے کہ آپ کچھ کریں، لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کر لیں گے تو جا کے ٹکرا جائیں گے اور مر جائیں گے یا دوسرے کو مار دیں گے. تو اصل چیز ہے وہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ آ جاتے ہیں بڑی بڑی CV لے کے، اس میں لکھا ہوتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب اس سے اس پہ سوال پوچھا جائے کہہ لیں سر یہ تو میں نے سنا تھا. تو یہ والی بات جو ہے نا وہ بڑی، آپ اگر CV وہ ہونی چاہیے جو آپ کر چکے بالکل خود اپنے ہاتھ سے، بالکل یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ کہ میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. میں نے پدرم سلطان بودھ کہتے ہیں نا، میرے والد صاحب سلطان تھے، تو آپ کیا ہیں. تو ہمارے یہاں جو یہ معاشرہ بن گیا نا، وہ جاتے ہیں کیونکہ آپ انٹرپرینور نہیں ہیں اور آپ دوسرے پہ ڈیپینڈ ہیں، اس لیے وہ کبھی کہتا ہے آپ MBA کرائیں، کبھی کہتا ہے ماسٹرز کرائیں، کبھی کہتا ہے یہ کرائیں. وہ آپ سے ایک طریقہ ہوتا ہے جان چھڑانے کا، بالکل بالکل پولائٹ وے، یا فائر کر دیں آپ کو. اچھا سر، دنیا بھر میں یونیورسٹی انڈسٹریلائزیشن کو بہت فروغ دیا جاتا ہے، جس کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں پایا جاتا یا بہت کم پایا جاتا ہے. انڈسٹریز جو ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن نہیں کر رہی ہوتی یا پھر اس چیز کو اتنی پریورٹی نہیں دے رہی ہوتی. تو سر ایسا کیوں ہے اور ہم اسے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے یہاں انڈسٹری جو ہے نا وہ غلط ہاتھوں میں، ان کو ڈیولپ ہونا ہی نہیں. آپ ہر دفعہ سنتے ہیں نا کہ مینوفیکچرنگ گر گئی، یہ چیز گر گئی. بڑھتا ہوا سنا ہے آپ نے؟ ایکسپورٹ گر گئی. کوئی چیز بڑھتی ہوئی سنی آپ نے؟ بالکل نہیں سنی، کیونکہ وہ گروتھ پہ ہے ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جتنے دن میں پیسے کما رہا ہوں میں کماؤں گا، اپنے لیے کما کے اپنے بچوں کے لیے کما کے انڈسٹری بند کر. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آئندہ آنے والی نسلوں کا ہوتا ہے. ہم کبھی پیڑ نہیں لگاتے جو 5 سال بعد آم دے. ہم وہ پیڑ لگائیں گے جو اگلے سال دے دے، کیونکہ میں تو ہوں گا نہیں 5 سال بعد، میں کیوں لگاؤں. یہ کانسیپٹ بیسیکلی ہمارے اندر جو ہم غلام رہے نا 150 سال، وہ ڈال گئے کہ تم CSP آفیسر بن جاؤ، تم رول کر لو، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو. تو ہم اس لیے انٹرپرینور ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرتی نہیں ہے عوام سے. وہ اس لیے کہ ان کو صرف پیسے بنانے. آپ کسی بھی انڈسٹری کو دیکھ لیں، وہ کبھی ملٹیپلائی، ایک جنریشن جاتی ہے وہ سب تباہ ہو جاتی ہے. دوسری 2 جنریشنیں بناتی ہیں، تیسری جنریشن اس کو تباہ کر کے بڑھ جاتی. یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سسٹینیبل ہوتے ہیں. ایک چیز کہلاتی ہے سسٹینیبلٹی. سسٹینیبلٹی اس معاشرے میں ہوتی ہے جہاں جو بات آپ کر رہی ہیں. میں نے سیمنز میں آ کے سب سے پہلے انٹرنشپ اور اپرینٹسشپ شروع کی. میں نے کہا کہ کوئی بھی آ جائے اس کو آپ ٹرانسفارمر پہ لگا دیں، اس پہ لگا، میٹرک کر کے. اور انٹرنشپ کرنا وہ آئے جو انجینئرنگ کرا ہے، MBA کرا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹ، وہ آئے ٹریننگ لے، ہمارے یہاں کام کرے نہ کرے چلا جائے. میں نوکری پہ اسی وقت رکھتا تھا جب وہ 1 سال ہمارے یہاں انٹرنشپ کر چکا تھا. تو 1 سال میں پتہ چل جاتا ہے پریکٹیکلی کتنا قابل ہے کتنا نہیں ہے. 1 گھنٹے کے انٹرویو میں جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ لوگ نوکری دیتے تھے پھر کہتے ہیں آپ MBA کر، وہ انہوں نے انٹرویو لے کے رکھ لیا ہوتا ہے. وہ بندہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اب یہ کر کے آئیں. بالکل سر. اچھا، آخر میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ جو چیز پہ بلیو کرتے ہیں اس کو سمجھیں. جیسے ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، اسے سمجھیں. یہ نہ کہ میں تو مولوی نہیں ہوں، میں تو مفتی نہیں ہوں. یہ مفتی مولوی کہیں ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں ذکر ہے خود پڑھو، خود سمجھو، پہلا ذکر. اس کے بعد جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ اپنے کسی زیادہ عالم کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ آپ کو اس کو بتا سکے. جیسے آپ کتاب پڑھتی ہیں، کتاب کے بعد آپ پروفیسر کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ مجھے سینٹینس سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بتائیے کیا کیسے کرنا. وہ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا ہے کہ جس چیز پہ آپ بلیو کریں
اس چیز کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں, وقت لگائیں اس کے اوپر. دوسری چیز میں نے کہا ٹرسٹ ان یور سیلف بالکل اینڈ ان یور گاڈ. تیسرا آدمی آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا, سب فانی ہے. اللہ سے مدد مانگیں اور خود اپنے ذات پہ ٹرسٹ کریں. ذات آپ کی اپنی ذات ہے, آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا, ہیرس کر دیا, فلانا کر, وہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ذات میں کمی ہوتی ہے, بالکل آپ کا اورا غلط ہوتا ہے, ورنہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا. اگر آپ اسٹرانگ ہیں ول کے حساب سے, اپنے اس کے حساب سے, کوئی آپ تو میرا اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ وہ اپنا اورا صحیح کریں, پازیٹیو رکھیں, فوکس کریں, ٹرسٹ صرف اپنے اوپر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اور اس کے اوپر چھوڑ دیں. نتیجہ وہیں سے آتا ہے, چاہے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں. بالکل. چلیں سر, بے انتہا شکریہ کہ تھینک یو ویری آپ مچ. آئی ہوپ آئی ہیو ناٹ ویسٹڈ یور ٹائم. نہیں سر, آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یقیناً ہماری دیکھنے والے جو ویورز ہیں انہوں نے بھی آپ کی باتوں سے کافی انسپریشن لی ہوگی اور آپ کے ایکسپیرینسز سے کچھ سیکھا ہوگا. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوا اور اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.